कीमत में पहले कभी ना आई। साल बाद तहरीक इंसाफ में तब्दीली आ गई। पीटीआई की कमान बैरिस्टर गौहर के हवाले, नए चेयरमैन मुंतखब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नई क़यादत का बिला मुकाबला इंतखाब। उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर केपी के सदर मुंतखब। सिंध की क़यादत हलीम आदिल शेख के हवाले। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने नताइज का ऐलान किया। पार्टी के नए सरबराह बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ही पार्टी सरबराह है, ओहदा उनके पास अमानत है। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेल में है, पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी। निहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनफोज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फकत आना अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देखे जाए, सिर्फ पीटीआई का देखा जाए। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, तो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। मुस्लिम लीग नून का और ये जिस तरीके से जलसा हुआ, इस इम्प्रेशन को जरूर आम पब्लिक में एक झटका लगा है, मगर उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला आगे जाके इस इशू को भी एड्रेस करेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क को एक अच्छा तरीके से चलाएं, जहाँ सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। हम वाहिद जमात हैं जो अपने लिए स्पेशल फील्ड नहीं मांगते, हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा, मियाँ साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती न करें। मियाँ साहब से मुतालबा है अपने नजरियों पर इलेक्शन लड़े। 2018 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया गया, 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाया जा रहा है। जिस तरह मियाँ साहब का जलसा कराया गया, अच्छा तासुर नहीं बना। सारी कोशिशों के बावजूद उनकी हवा नहीं बन रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलना जानती है। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। हुकूमत में आने का तासुर देने वालों को आवाम बेहतरीन जवाब देंगे। पाकिस्तान में नई सियासत लाने का वक्त है। तसादम की बजाय मफाहमत की तरफ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में पीएमएलएन का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। अगर वो समझते हैं कि पीएमएलएन के साथ उनका मुकाबला है, पीएमएलएन के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना जोर लगाएं पूरा, उन्हें हक हासिल है। इन तीनों जमातों को मौका मिला है कि 3 सूबों के अंदर हुक्मरानी करें। मुस्लिम लीग नून फख्र के साथ कह सकती है कि उसने जो पंजाब के अंदर तरक्की की है, क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जो शक्ल उसने कराची की निकाली है वैसी वो पूरे पाकिस्तान की निकालेगी? पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। राणा सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल समझते हैं मुस्लिम लीग नून पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगाएं। एहसन इकबाल बोले, बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद ना थी। क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया वैसे पूरा पाकिस्तान बनाएंगे? 18वीं तरमीम अधूरी है, नकाइश दूर करके उसे मुकम्मल करेंगे। जब आपने इस किस्म का एक फार्स इंट्रा पार्टी के नाम पे किया और ज़ाहिर है हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएंगे, तो बादी नज़र में तो यही नज़र आता है
کہ اس کے کانسیکوینسز جو پی ٹی آئی کے لیے وہ منفی ہوں گے. بہرحال فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. جو شخص فیصلہ کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے. پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے انٹرا پارٹی الیکشن مسترد کر دیے. الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان. کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے. انٹرا پارٹی الیکشن میں پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہوئی. آج جو کچھ ہوا وہ جمہوریت کے نام پر فراڈ ہے. ووٹرز اور ووٹنگ کے بغیر کیسے الیکشن ہوتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے. 1.5 گھنٹہ پریس ریلیز روکی گئی. 15 منٹ کے اندر سلیکشن ہوئی. پاکستان کے اندر مینیپولیٹڈ، مینجڈ، ریگڈ، ڈکٹیٹڈ، سلیکٹڈ الیکشن کی اگر مثال دیکھنی ہے تو آج کا پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن اس کی تصویر ہے. یہ دھاندلی نہیں ہوئی الیکشن میں، یہ دھاندلا ہوا ہے. لیکن یہ سب کچھ اس آئیڈیالوجی کے تحت ہو رہا ہے جو آج کرپشن 190 ملین کرپشن کیس میں جیل بیٹھا ہوا ہے. یہ الیکشن نہیں، یہ پتلی تماشا تھا. الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض. الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ. مریم اورنگزیب نے کہا یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہے. خوف کے باعث کارکنان کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا. آج پی ٹی آئی کا آر ٹی ایس بیٹھ گیا. سلیکشن کا عمل صرف 15 منٹ میں مکمل ہوا. فیصل کریم کنڈی بولے انٹرا پارٹی الیکشن میں بھرپور دھاندلی ہوئی. بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں. پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں کی بجائے جیالہ مل گیا. انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا ہوا جس میں کسی کو لڑنے کی گنجائش نہیں تھی. آج ان کی جماعت کے اپنے ہی لوگ چیئرمین شپ کے لیے الیکشن لڑنا تھا. آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لنک نہیں بھیجا گیا ووٹ کا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی. آج بھی اس کو کوئی نہیں ملا. ایک پرانا جیالہ اس کو ملا جو جی بھٹو کے نعرے مارتا تھا. اسی پہ اس کا گزارا چلنا تھا. قائد پی ٹی آئی نے نیا چیئرمین نامزد کر کے پارٹی کو مروسی سیاست سے بچا لیا. سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کا نئے چیئرمین پی ٹی آئی کے تقرر کا خیر مقدم. کہا قائد پی ٹی آئی نے خاندانی آمریت کے علم بردار لیڈرز کو شکست دے دی. اقدام نے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے مفاہمت کے دروازے کھول دیے. پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کو تباہ کیا. یہودی ایجنٹ آج مقافات عمل کا شکار ہے. جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا بہاولپور میں جلسہ عام سے خطاب. کہا عوام جاگیرداروں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہیں. آج ہمارے ملک میں امن ہے نہ معاشی حالات ٹھیک. نواز شریف اور اسحاق ڈار بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. شدید عوامی تنقید کے بعد پی سی بی کا یو ٹرن. سلمان بٹ کو سلیکشن کنسلٹنٹ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. چیف سلیکٹر وہاب ریاض کہتے ہیں سلمان بٹ سے جو کیا اس کی سزا مل چکی. کوئی دباؤ نہیں. میں نے ہی سلمان بٹ کا نام تجویز کیا. میں ہی واپس لے رہا ہوں. سلمان بٹ پی سی بی کے کسی پینل پہ نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو گندا کرنے کی کوشش کی گئی. تینوں کنسلٹنٹ کو ہی فارغ کر دیا جائے. بعض حلقوں کی تجویز. ذرائع کے مطابق محمد حفیظ نے بھی سلمان بٹ کی تقرری پر اعتراض کیا. الیکشن کے لیے ٹکٹ کس کس کو دیں؟ نون لیگ کے بڑوں کی بڑی بیٹھک. ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس کی سربراہی نواز شریف اور شہباز شریف نے کی. مریم نواز اور اسحاق ڈار کی شرکت. سرگودا ڈویژن کے 38 قومی اور 67 صوبائی امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے. کل راولپنڈی ڈویژن سے انٹرویو کیے جائیں گے. احسن اقبال کے خلاف بیان دینے پر دانیال عزیز کو شوکاز نوٹس جاری. اجلاس میں نجمہ حمید اور مشاہد اللہ خان کے لیے دعا بھی کرائی گئی. سائفر کیس میں صدر مملکت کو طلب کرنے کی استدعا مسترد. اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج نے کیس سنا. سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا. شاہ محمود قریشی نے کہا
ہماری اس قانون کے تحت ٹرائل کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں. نئے ایکٹ سے صدر مملکت بھی انکاری ہیں. صدر پاکستان کو عدالت بلا کر حلف لیا جائے نئے ایکٹ کی انہوں نے منظوری دی یا نہیں. چیئرمین کا نہیں تو میرا کیس تو عدالت میں سنا جائے. دونوں کیس لنک ہیں, الگ نہیں ہو سکتے. عدالت کا جواب, سماعت 4 دسمبر تک ملتوی. سائفر کیس کی دفعہ سے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو, کہا ڈونلڈ لو کا نام آنے سے کیس انٹرنیشنل بن جاتا ہے. انصاف نہ ملا تو امریکہ میں ڈونلڈ لو کے خلاف کیس کریں گے. مزید بولی, نواز شریف کے کیسز ایک دن میں سیٹل ہو گئے. مفرور نواز شریف کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. ہمارے قیدیوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے, نہ وہ جانبداری کریں گے. بانی تحریک انصاف کے خط پر سپریم کورٹ کا اعلامیہ جاری, کہا چیف جسٹس فرائض کی ادائیگی اور حلف کی پاسداری کرتے رہیں گے. 1 دسمبر کو 7 صفحات کی درخواست موصول ہوئی. دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی. پاک فوج چیلنجز سے باخبر, پوری توجہ سرحدوں کے دفاع پر مرکوز ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں. قوم کی حمایت سے دشمنوں کو شکست دیں گے. سپاہ سالار کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ, بہاولپور کور کی فیلڈ مشقوں کا مشاہدہ کیا. آرمی چیف کو مشق سے متعلق بریفنگ. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مشقوں میں شریک جوانوں سے بات چیت کی. آپریشنل تیاریوں, افسران اور دستوں کے بلند حوصلے کو سراہا. Clearly demonstrates that we are entering into a new normal, an era of cascading effects of climate change in the near future. So we know what's wrong, and science is also telling us unequivocally what we need to do. Then what is the problem? In our context, it is the means of implementation, finance, technology, and capacity building support. موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دبئی میں کلائمیٹ سمٹ سے خطاب, کہا ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے کرۂ ارض کو محفوظ بنانا ہے. موسمیاتی تبدیلی سے ترقی پذیر ممالک کو مسائل کا سامنا ہے. ترقی پذیر ملکوں کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فائنانس اور ٹیکنالوجی درکار ہے. نگراں وزیر اعظم کی بل گیٹس سے ملاقات. پاکستان میں پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں پیش رفت پر گفتگو. وزیر اعظم نے کہا پاکستان پولیو کے خاتمے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا. وزیر اعظم کی شامیہ منصب اور مالدیپ کے صدر سے بھی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات, مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. چند دن کی راحت, فلسطینیوں پر پھر قیامت ٹوٹ پڑی. اسرائیل نے غزہ پر پھر بارود کی بارش کر دی. بدترین بمباری سے 2 دن میں 200 سے زائد فلسطینی شہید, سینکڑوں زخمی. صہیونی فورسز نے 400 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا. اب تک شہادتوں کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی. جنوبی لبنان میں بمباری سے 3 شہری شہید. حماس کی بھی جوابی کارروائیاں تیز, حزب اللہ کے بھی حملے. فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھانڈا پھوڑ دیا. وائٹ ہاؤس نے نیتنیاہو کو 15,000 بم فراہم کیے. 5700 سے زائد توپ خانے اسرائیل کو دیے گئے. غزہ پر اسرائیل کے نئے جنگی محاذ نے معصوم بچوں کی مسکان چھین لی.
اسرائیلی حملوں سے زخمی بچوں کی چیخ و پکار نے دیکھنے والوں کو دہلا دیا۔ غزہ پر بمباری، دنیا میں اسرائیل کے خلاف تاریخ کی بدترین نفرت، مختلف ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی جاری، یمن میں عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر نکلا، اردن اور ایران کے شہری بھی احتجاج کے لیے باہر آئے، مین ہیٹن میں نیو یارک ٹائمز کی عمارت کے باہر پھر احتجاج، لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی، مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستان اور IMF کا آئندہ مالی سال کے اہم اہداف پر اصولی اتفاق، وفاقی بجٹ کا حجم 16,500 ارب روپے رکھے جانے کا امکان، ٹیکس وصولی کا ہدف 11,000 ارب روپے ہونے کی توقع، قرضوں کی ادائیگی کے لیے 9,500 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان، مالیاتی خسارے کا ہدف 9,000 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان، دفاعی بجٹ کے لیے 2,100 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ Do you think Pakistan's debt is unsustainable? Do you agree with the assessment of the finance minister? Because there is a lot of debate as well that he shouldn't be saying this thing. Our assessment is that under the right policy framework, the debt is not unsustainable. پاکستان کا قرض ناقابل برداشت نہیں، انسانی سرمایہ کا بحران مالیاتی سے زیادہ بڑا بحران ہے۔ اچھے جغرافیائی محل وقوع کے باوجود پاکستان بدترین معیشتوں میں سے ایک ہے۔ ایشین ٹائیگر بننے کے لیے صحیح فریم ورک پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن وائزر کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام دی ریویو میں گفتگو، مکمل انٹرویو 10:03 پر نشر ہوگا۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر فراڈ کے مقدمے میں اشتہاری قرار، شہزاد اکبر کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج ہے۔ سول جج احمد شہزاد نے طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی پر اشتہاری قرار دیا۔ نیب کا پرویز الہی اور مونس الہی کی گرد گھیرا تنگ، گجرات کے ٹھیکوں میں کک بیکس کی تحقیقات مکمل، نیب نے احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا، پرویز الہی اور مونس الہی مرکزی ملزم نامزد، ریفرنس کے مطابق قومی خزانوں کو 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا، گجرات کے لیے 116 غیر قانونی ترقیاتی اسکیمز منظور کرائی گئی، من پسند ٹھیکیداروں کو کانٹریکٹ دلوا کر رشوت حاصل کرنے کا الزام، مونس الہی کے سیکرٹری اور 2 سرکاری ملازمین واضح معاف گواہ بن گئے۔ کراچی کی سیاست میں گرما گرمی، ایم کیو ایم کا گلشن اقبال میں پاور شو، کارکنان نے پنڈال سجا لیا، ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار، مرکزی قیادت کارکنان کا لہو گرمائے گی، فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال خطاب کریں گے۔ پرویز خٹک نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو جعلی قرار دے دیا، دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے پی میں 2018 کا الیکشن میری پرفارمنس کی وجہ سے جیتی، پشاور میں پریس کانفرنس بولے 5 سال میں ہم نے پختونخوا کی حالت بدلی، حکومت چلانے کے لیے اچھی ٹیم بنا رہا ہوں۔ مظفر آباد میں جماعت اسلامی کا فلسطین کشمیر یکجہتی مارچ، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب کیا، کہا کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ایک ہے، دونوں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، فرشتوں جیسے بچے اسرائیلی بارود سے چل رہے ہیں، نظر آ رہا ہے فلسطین صرف اکیلا کھڑا ہے، بھارت کو کشمیر سے، اسرائیل کو سرزمین مقدس سے ہر صورت نکلنا ہوگا، کشمیر میں وکلا کا بھی غضب مارچ، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ تیمور رحمان کی شرکت۔
کراچی پولیس شہریوں کی محافظ یا چوروں اور ڈاکوؤں کا گروہ؟ شہر میں مبینہ پولیس گردی کا ایک اور واقعہ۔ گلشن معمار فرید گوٹ میں پولیس وردی پہنے لٹیروں کا تلاشی کے بہانے 2 گھروں کا صفایا۔ ملزمان نے گھر سے 25 لاکھ نقدی اور کئی تولے زیورات لوٹ لیے۔ ملزم جاتے ہوئے DVR بھی ساتھ لے گئے کہ الیکٹرک کے ٹھیکیدار نجیب اللہ کا الزام۔ لاہور میں کالج طالبات کی بس پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات، گرفتار 6 ملزمان کا تفصیلی بیان ریکارڈ۔ ملزمان فائرنگ کا الزام ایک دوسرے پر ڈالتے رہے۔ سر میں گولی لگنے سے زخمی طالبہ کی حالت تشویشناک، علاج جاری۔ ڈیفنس لاہور میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت، ملزم افنان 14 روزہ جسٹیشن ریمانڈ پر جیل منتقل۔ عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ اوکاڑا میں نوجوان کی گمشدگی کا معمہ 3 سال بعد حل۔ بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کیا، لاش کے ٹکڑے کیے اور بوری میں ڈال کر نہر میں بہا دیے۔ ملزمہ مختارہ بی بی اور دوست اسلم گرفتار، دوران تفتیش اعتراف جرم بھی کر لیا۔ کشادہ سڑکیں، زیر زمین بجلی کا نظام، جدید سیوریج سسٹم، دلکش ہارٹی کلچر۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے کلمہ چوک کے قریب لاہور پرائم کا معائنہ کیا۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن روڈ تک زیر تعمیر بلی وارڈ کے روٹ کا بھی معائنہ۔ محسن نقوی کہتے ہیں لاہور پرائم کو بین الاقوامی بزنس ہب بنائیں گے۔ دورے آسٹریلیا، قومی کرکٹ ٹیم پاکستانی ہائی کمشنر کی مہمان۔ کینبرا کے پاکستان ہاؤس میں قومی ٹیم کو اجرا کیا۔ ہائی کمشنر زاہد حفیظ قومی ٹیم کی شاندار کارکردگی کے لیے پرامید۔ کپتان شان مسعود نے کہا ٹیم اچھی کارکردگی کے ساتھ مثالی رویے کا بھی مظاہرہ کرے گی۔ پاکستان سپر لیگ میں نیا سکینڈل، کھلاڑی توڑنے کے لیے براہ راست پیسے دینے کی پیشکش کا انکشاف۔ لاہور قلندرز کے CEO سمین رانا کہتے ہیں کسی فرنچائز کا براہ راست کھلاڑی سے رابطہ زیادتی ہے، رشوت کے کلچر کا فروغ روکنا ہوگا۔ دوسری جانب اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان بڑی ٹریڈ، نسیم شاہ کی کوئٹہ سے راہ جدا، اسلام آباد کی طرف سے ایکشن میں نظر آئیں گے۔ بدلے میں کوئٹہ نے محمد وسیم اور ابرار احمد کی خدمات حاصل کر لی۔ والعرضية راسية ثبت يسجل دائما للهلال وينفرد ويبتعد الكرة العرضية الرأسية الهلال في القمة الهلال في القمة الهلال ينهي القمة الكرة العالية في مكان مترو لمس مترو مستحيل زكريا بالكعب جميلة تمريرة بين العبود والديكو يتقدم الله۔ سعودی پرو فٹ بال لیگ کے کانٹے دار مقابلے، الہلال نے النصر کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ 41 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن مزید مستحکم۔ رونالڈو کی النصر ٹیبل پر دوسرے نمبر پر، الاتحاد نے الخلیج کو 4-0 سے ہرا دیا۔ کراچی میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز، بلوچی سرائکی سندھی زبان پر سیشن، اردو ادب کے بڑے نام شریک، ادیبوں شعراء کی سیب حاصل گفتگو۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج غلامی کے خاتمے کا دن منایا گیا۔ دن منانے کا مقصد انسانی اسمگلنگ، جنسی استحصال کا خاتمہ،
बच्चों से मुशक्कत लेने जैसी गुलामी से आगाही देना है। The darkest of angels. The question is, do you have it in you to make it epic? और घर वापसी की खातिर जंगजू ग्रुप से दुश्मनी मोल ले ली। हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म फ्यूरियोसा का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 मार्च को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। मेरा बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा और करे दागों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई। वाह,